जो बुनियादी बात मैं कर रहा था कि हमारी जो मालूमात हैं वो उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये 100% हतमी है, 100% पक्की मालूमात हैं। ये तजर्बे और मुशाहिदे का इल्म है। इसमें कई चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि मेरा जो नतीजा है वो दुरुस्त ना हो, लेकिन मेरा अपना एक पस मंज़र है, आपका अपना एक पस मंज़र है। हम सब लोग अपने पस मंज़र के मुताबिक चीज़ों को देखते हैं। मैं अगर किसी रोशनदान से नीचे देखूं तो शायद मेरे देखने का एंगल कुछ और हो, और आप नीचे से खड़े होकर ऊपर देखें तो शायद आपके देखने का जाविया मुख्तलिफ हो। तो हम सब का ऐसा ही होता है, और दुनिया में जितने भी नज़रियात हैं उन सब में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा कर रही है। मुझे जो मौजू दिया गया था उस मौजू में असल में उसका एक पस मंज़र भी है। कोई तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है कि साहिबजादा अमानत रसूल साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे इस्लामाबाद में। तो हमने उनके साथ एक रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने उनसे दरख्वास्त की, भाभी भी साथ थी, कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो घर तशरीफ़ लाए, हमने खाना वगैरह खाया। तो लाजमी है जब आप बैठते हैं फैमिली के साथ तो बातें होती हैं कि बच्चे कितने हैं, बाकी जो मालूमात हैं वो शेयर होती हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके बच्चे, तो मैंने कहा जी कि आप लोग इस बात से ऑफेंड ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मज़ाक वगैरह करता रहता हूँ। मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है बच्चों से पाक हूँ, बच्चे नहीं हैं। तो लाजमी है, ये जुमला सुनते ही बहुत से लोगों को हैरत होती है कि मतलब बच्चे नहीं हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं और खुश भी हैं। तो सच्ची बात यह है कि ये ऐसा ही है कि मतलब है कि लोग कहते हैं कि मतलब औलाद का जज्बा एक बड़ा फितरी जज्बा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में औलाद से बड़ा इम्तिहान कोई नहीं है। जैसे कुरान में भी आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे मालों में और तुम्हारी औलादों में फितना है। यानी बिनफ्सी ही ये फितना नहीं है, इनके अंदर फितना मौजूद है। तो वो फितना ये भी है कि आपने एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है उसका बोझ अपने कांधों पर लाद दिया है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस औलाद की तालीम तरबियत का क्या करना है, इसके जो बाकी मराहल हैं ज़िंदगी के उसमें कैसे करना है। आप खुद सोच रहे हैं, पाकिस्तान में अगर मैं आपको ये बात चैलेंज करके करूं, आप बाकी दुनिया का भी कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान के इसलिए कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, किसी चौक में चौराहे में सिर्फ 2 घंटे के लिए आप बैठें, अगर आपके पास इतना वक्त हो तो, और बैठ के लोगों को देखते रहें, आपको लगेगा कि एक गैर जिम्मेदार माशरा, गैर जिम्मेदार अफराद की बदौलत कैसे तख्लीक किया जाता है। हमारे यहाँ तालीमी इदारों के अंदर, मदारस के अंदर एक ख़ास फ़िक्र और नज़रिया तो सिखा दिया जाता है, लेकिन उन्हें एक ज़िम्मेदार शहरी, एक पुरअमन माशरे का फ़र्द बनाना, तो ये इसके बारे में कहीं बात नहीं होती। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस वजह से आप ये कहते हैं कि औलाद ना हो। नहीं, मेरे पास और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे आप सवाल जवाब करेंगे तो शायद उसमें मैं ज़्यादा खुल के बता सकूं। तो मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो कुरान में आया था ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ साहिबान ईमान अपने आप को, यानी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है, सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो आपके ऊपर ये है कि अपनी जान को आपने बचाना है। और जैसे आप अगर जहाज़ पे कहीं सफ़र कर रहे हो तो वो भी आपसे ये बात करते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले आप अपना जो काम है उसे मुकम्मल करें। तो अपनी जान सबसे पहले है, तो सबसे पहले आपने उसे जहन्नम की आग से बचाना है। और फिर आपके ऊपर जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि अपने घर वालों को उस आग से बचाना है। तो एक आग तो वो है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो आखिरत की ज़िंदगी है उसका सारा दारोमदार दुनिया की इस ज़िंदगी के ऊपर है। माजरत। तो यहाँ की जो जिंदगी है वो अगर आपकी बेहतर नहीं है, वो आपने सुना होगा पंजाबी में कहते हैं जड़े थे कोड़े वो अगे भी कोड़े मक्के भी कोड़े। तो मसला ये है कि यहाँ पर अगर आपकी जिंदगी ठीक तरीके से नहीं गुजर रही या आप उसे नहीं बना रहे, संवार रहे, तो फिर इसका मतलब आगे भी आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर नहीं हो सकती। तो अगर आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो मेरा नुक्ता नजर ये है कि सबसे पहले आपका फोकस आपका अपनी ज़ात होनी चाहिए। अक्सर औक़ात लोग ये बात कर देते हैं, मजहबी हवाले देते हैं या दुनियावी हवाले देते हैं, और ये बात भी करते हैं कि औलाद का जज्बा एक फितरी जज्बा है। मैं इस बात से भी
थोड़ा इख्तलाफ रखता हूँ। अगर ये फितरी जज्बा होता तो दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस जज्बे से महरूम हैं, तो उन सब में भी ये जज्बा होना चाहिए था। तो आप ये कह सकते हैं कि जनरली लोग एक दूसरे की बातें सुनकर, और फिर क्योंकि हमारे यहाँ शादी होती नहीं है और ये पूछना शुरू हो जाते हैं, हाँ भाई बच्चे के क्या नाम सोचा, बेटी हुई तो क्या नाम रखोगे। फिर उसके साथ साथ ये बातें भी करना शुरू कर देते हैं कि मतलब है कि उसको मर्दानगी के साथ जोड़ दिया जाता है, कि मतलब है कि फिर बहुत सी बातें की जाती हैं कि अगर आपकी औलाद नहीं है तो उसका मतलब है कि आपकी जो जिनसी जिंदगी है उसके ऊपर क्वेश्चन खड़े कर दिए जाते हैं, यानी आप में तो कोई ताकत ही नहीं है। तो अमूमन शादी के बाद मैं देखता हूँ कि खातून का भी और मर्द का भी सारा जोर और सारी सलाहियतें इस बात के ऊपर लगना शुरू हो जाती हैं कि किसी न किसी तरीके से बच्चा पैदा करके अहलियान महल्ला, करीबी रिश्तेदार और मायदीन इलाका का मुंह बंद कर दिया जाए, देखो हमने बच्चा पैदा कर लिया। तो यूं लगता है कि जैसे बच्चा पैदा करना एक बहुत बड़ी सलाहियत है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि किसी पागल की शादी करवा दें और वो जिनसी वजीफा अदा करे तो बच्चे तो उसके भी पैदा हो जाते हैं। बच्चे तो इस दुनिया के अंदर बेशुमार जानवर हैं, उनके भी पैदा होते हैं। तो आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी सलाहियत है। मैं एक यहाँ इस्लामाबाद में एक दरबार है, उसमें एक पागल है बंदा, तो उसकी शादी हुई है, तो उसके 4 बच्चे हैं। तो मैं क्या कहूँ कि मतलब कि वो बासलाहियत आदमी है। तो बच्चे पैदा करना, इसे आप कोई इतना ज्यादा जिस तरह आप ग्लोरीफाई करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये नहीं है। असल चीज ये है कि लोग जिनके बच्चे नहीं होते, तो मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उसकी वजह असल में जो फितरत के साथ आपने जोड़ा उससे हट के एक और वजह है कि क्योंकि घर में सासू माँ, फिर क्या कहते हैं ससुर, फिर ये वो, मतलब हमारे आंगन में फूल खिलने चाहिए और हमें ये होना चाहिए, हमें वो होना चाहिए। इस तरह कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं कि हर बंदे पर आपने मुसल्लत कर दिया कि नहीं आपके बच्चे होने चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने तय किया था आज से 2 साल पहले कि वो बच्चे नहीं पैदा करेंगे। तो गुज़श्ता दिनों में मुझे उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने कहा जी एक बेटा है। तो मैंने कहा तुमने तो ये वाली बात कही थी पहले। तो उन्होंने कहा कि यार इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था, मैं बता नहीं सकता। तो उस प्रेशर की वजह से लोग अपनी जो खुशियां होती हैं, अपने जो मामलात हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। और हम क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं या ऐसे माहौल के अंदर, लोग क्या कहेंगे, यानी हमने अपनी खुशियों को लोगों की चीजों के साथ जोड़ के रखा हुआ है। लोग कभी भी चुप नहीं रहते, लोग आपके ऊपर एतराज करते रहेंगे, आप एक क्वेश्चन करते रहेंगे। मुझे याद है मेरी शादी के कुछ अरसे बाद मेरे एक अजीज हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम्हारी कहीं मैं बात करूं। मैंने कहा जी बात आप मेरे बच्चों के हवाले से ना करें, मुझे तो पैसे चाहिए 2-3 करोड़ रुपया, तो मुझे पैसे दें, मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों के मामलात भी सेट कर लूंगा, बाकी चीजें भी सेट कर लूंगा। तो असल चीज ये है कि बच्चों के बगैर क्या आप खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बच्चों के बगैर क्या आपकी जिंदगी अधूरी है? ये जो सवालात हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल ये है कि मुझे पता है कि अक्सर लोग यही वाली बात करते हैं कि बच्चे तो मीठा मेवा होते हैं, बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, इंसान के अंदर उनसे मोहब्बत का एक जज्बा भी है, वो जो पैदा होता है, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। लेकिन इस चीज को ये तय कर लेना कि नहीं, जैसे आप ये कहते हैं ना कि खुशी का तस्वर हमेशा पैसे के साथ ही जुड़ा है, खुशी का तस्वर हमेशा, तो ये भी एक आपने कहा कि पैसा जितना ज्यादा होगा इतने ही आप खुशहाल रहेंगे, पैसा होगा तो आप सेहतमंद रहेंगे। ये ठीक बात है कि आप बस पैसा होगा तो आप अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, आप बस पैसा होगा तो पैसे की वजह से आप सोसाइटी में खैर के और नए काम कर सकते हैं। लेकिन क्या बाकी सिर्फ पैसे की वजह से ही आप कर सकते हैं? तो शायद इस सवाल का जवाब आप भी कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, खुश रहने का तस्वर क्या सिर्फ पैसे के साथ ही है? पाकिस्तान के एक अमीर तरीन आदमी है, बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है उनकी, आपको पता है वो सिर्फ एक ब्रेड बीच में छोटी सी क्रीम लगा के खा सकते हैं, और उनके लिए बड़े प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ अर्सा पहले वो गए हुए थे, तो 15 मिनट से ज्यादा वो खड़े नहीं हो सकते। तो अगर पैसे का तस्वर सिर्फ इसी खुशी के साथ है और इन चीजों के साथ है, इलाज के साथ है, तो फिर तो मेरा किसी को मरना नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें एक मिथ के तौर पर क्रिएट की गई हैं और उनको फिर फितरत और बहुत से एक बड़ा सा आसमान बनाकर हमने पेश कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि वही बात जो शुरू में मैंने कही थी कि मेरा कच्चा इल्म है, और इस कच्चे इल्म की बुनियाद पर और अपनी चीजों को गौर फिक्र की बुनियाद पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बगैर बच्चों के भी आप खुश रह सकते हैं, खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। और आपने अपने ऊपर जब चीजें मुसल्लत कर लेते हैं
اور دوسروں کی فکر کو کرٹیکل تھنکنگ کے بغیر ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر بہت سے جو پرابلم ہیں وہ پیش آتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو آج سے کاؤنٹر کرنا شروع کر دو, میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نگار ہیں, لاہور سے ان کا تعلق ہے, آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ورکشاپ میں ہم اکٹھے ہوئے, تو ان سے جب میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا تو کیونکہ وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں, آپ باہر آئیں, میں آپ کو لے کر جاتا ہوں. میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ باہر آئیں, ہم جا کے بات کرتے ہیں, اور لے کر گئے. ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں آئس کریم کھائی, میں نے بڑے آرام سے ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. تو واپس مجھے راستے میں کہتے ہیں, یار گل سن, اسیں تو کر چکے ہیں, تو ہن کی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا بات سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انہیں کم از کم یہ نصیحت کریں کہ اس ماحول کے اندر یہاں پہ, مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ ان آرگومنٹ سے کنونس ہوگا, ہر بندے کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. میرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے, اور میں جو لوگ یہ والی بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ڈالتی ہے فیملیز, خاندان ڈالتے ہیں, تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ آرگومنٹ ہونے چاہیے, کیونکہ ہماری سوسائٹی مجبور ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں آ کے نا. اگر کسی کی معذرت 8-10 سال اگر بچے نہیں ہو پائے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکے کو مجبور کرتے ہیں تم دوسری شادی کر لو, اور پھر وہ سے جو تانے ہیں وہ دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں نا لفظ بھانج پن, اس کے اندر اتنا لوڈڈ ورڈ ہے کہ یعنی خاتون کا بچہ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب اس کی زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہ بالکل فارغ ہے, اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, ہم نے بالکل فارغ کر کے رکھ دی ہے. تو ہم اس طریقے سے کر دیتے ہیں, اور اس خاتون کے اوپر نا مطلب وہ بیچاری اپنا منہ چھپاتی پھرتی کہ میرے بچے نہیں ہیں, اور لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہائے اس کی زندگی کا تو مقصد ہی تباہ ہو گیا, یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی میری تمہیدی بات چیت تھی. آپ اگر کچھ سوالات کریں تو اس سے تھوڑا سا یہ ہوگا, کیونکہ میں ٹوٹلی مینٹلی کسی اور جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, تو ابھی تھوڑی سی بات چیت کا آغاز ہوگا, تو پھر ہم شاید گفتگو میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ سوالات کے جوابات میں مزید بھی کوئی باتیں کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. جی, یہ آج کا سیشن آج کے سیشن کا سٹائل کچھ مختلف ہو رہا ہے, اور ہم نارملی پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے, وہ پریزنٹیشن بھی مختلف انداز میں دی گئی ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ ہم سوال جواب سے یعنی انٹریکٹیو ہوتا ہوا سیشن آگے جا رہا ہے. تو آپ براہ کرم جو سوال کرنا چاہیں وہ لکھ کے کر لیں, چیٹ پہ کریں, یا مائک آن کر لیں. جب ایک مائک آن کرے تو باقی لوگ اسے سنیں, تو اس طرح سے پھر ہم آگے چلیں گے. جی, کوئی سوال کرنا چاہے تاکہ اس طرح سے ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ. چیٹ روم میں نمرہ صاحبہ نے اور فرمان صاحب نے اہلیہ کی صحت کے لیے دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے. آپ کو بہت شکریہ. باقی جو دوست گروپ کے اندر ہیں ایکٹیو, ذرا وہ بھی گروپ میں میسج کرتے رہیں, تاکہ وہ دوست جو ہمارے زیادہ تر ابھی اس کلاس کو جوائن نہیں کر پائے ہیں, یعنی یہ بھی 1/3 اس وقت تک کی تعداد ہے, تو جو اس وقت موجود ہے اس روم میں, تو ان پہ میسج بھی دیتے رہیں, اور سوال سے ہم آغاز کرتے رہیں. اچھا چلے, پہلے سوال میں ہی کر لیتا ہوں. سبوق بھائی, ایک بڑا کامن سا کوسچن ہے, ہیلی پیڈ مل جائے گا, کہ یہ بات تو انسان خود کو تسلی دے لیتا ہے نا, وہ تسلی نہ بھی دے تو وہ اچھے انداز میں اگر وہ سیکھ گیا ہے تو اپنی زندگی کو کمپرومائز نہیں کرے گا, وہ اچھے طریقے سے جی لے گا, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوگی. لیکن سب لوگ ایسے تو نہیں ہوتے, تو ان کو سوسائٹی کے اندر, ہماری پہلی کاوش ہے پاکستان کے اندر کہ یہ شعور عام ہو, لیکن اس کے باوجود بھی مضبوط لوگ بھی یہاں پہ گر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کے یہاں اولاد ہو, تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کو بھی فیس کرنا پڑا ہوگا. تو اس کو آپ نے کیسے فیس کیا, یا کوئی کیسے فیس کر سکتا ہے اور کامیابی کے ساتھ اور پھر آگے چل سکتا ہے, اپنی زندگی کو متاثر نہ ہونے دے یا پھر کم سے کم ہونے دے؟ اچھا, یہ سمر صاحب, یہ بالکل یہ بڑا بنیادی سوال ہے, گھروں کے اندر بھی کیا جاتا ہے. میرے والد محترم ایک عالم دین ہے, تو ایک بار انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو, اولاد تو ایک ایسی چیز ہے کہ انبیاء نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بالکل درست بات ہے. اس وقت دنیا کی آبادی غالباً 2025 میں 8 ارب, بلکہ 8 اربواں بچہ پیدا ہو چکا ہے دسمبر میں. دنیا کی آبادی 8 ارب ہو چکی ہے. تو جب انبیاء علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے, تو اس وقت دنیا کے مسائل وہ نہیں تھے جن مسائل کا دنیا آج سامنا کر رہی ہے.
آپ فضا سے لے کر زمین تک آپ دیکھیں تو کتنے پرابلم جو ہیں وہ کریٹ ہو چکے ہیں. اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہر تیسری اور چوتھی خاتون کو یہ مجھے کل ہی ڈیٹا میں نکال رہا تھا تو پتہ چلا کینسر کا سامنا ہے. اور کینسر میں ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا کہ بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. تو زیادہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق فوڈ کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں جو مرغی ہے، کیونکہ میں کوئی میڈیکل کا طالب علم نہیں ہوں تو میری بات کوئی حتمی نہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا، ان کو کوٹ کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ بھی ہے. تو آپ کے فوڈ کے پرابلم ہے، آپ کی صحت کے پرابلم ہے، ایجوکیشن کے پرابلم ہے، انوائرمنٹ کے پرابلم ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جب آبادی اتنی زیادہ بڑھے گی، آپ خود سوچ لیں کہ پچھلی 150 سالوں میں دنیا کی آبادی کتنی بڑی ہے. یہ جو کم از کم 6 ارب کی جو آبادی ہے، یہ پچھلے 150 سالوں میں یہ اس کا ہے. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی صحت کئی حوالوں سے بڑے بڑے امراض جو تھے ان کے علاج بھی جو ہیں وہ دنیا نے دریافت کی ہیں. سائنس کی دنیا میں بہت بڑی ہلچل جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. تو وہ میڈیکل کا جو سارا ہے اس کو سارا اپنی جگہ رکھ کے میں اپنی تو ملک کے حوالے سے بات کروں گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر آبادی جو ہے بہت کم ہے. آج صبح میں سن رہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں جو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں لوگوں سے شادیوں پر. تو شادیوں کا معاملہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، اس پر تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے ہیں، جو ڈیٹا خیر غلط تھا ان کا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ والی بات کہی کہ میں جس طرح شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ 5 کروڑ ہو جائیں گے. تو یعنی مفتی طارق مسعود صاحب ہیں تو وہ تو بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ نا کہ ان بچوں کے لیے کیا صرف محض بچے ہی پیدا کرنے ہیں آپ نے؟ جیسے ابھی کوئٹہ میں ایک صاحب نے 60 بچے پیدا کیے ہیں. 60 بچے پیدا کر کے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ایک کوسٹر ان کو مفت دے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پورے پاکستان کی سیر کروا سکیں. بھائی آپ کو کس نے کہا تھا آپ 60 بچے پیدا کر رہے ہیں؟ بچے آپ پیدا کریں اور ان کی پرورش کے لیے کیا حکومت پاکستان جو پاکستان کے شہری ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے دیتے ہیں؟ تو یہ آپ بچے پیدا کر رہے ہیں، بیکاری پیدا کر رہے ہیں. یعنی آپ بچوں کو اگر مینٹین نہیں کر سکتے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو اپنے بچے اچھے پڑھا رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی رسپانسبلٹیز سے اچھے طریقے سے نمبرد آزما ہیں، تو آئی ویلکم. لیکن یہ نا کہ اگر کوئی شخص بچوں کو وہ کر ہی نہیں پا رہا، مطلب ان کو تربیت نہیں دے رہا، ان کی ان کے نام تک یاد نہیں ہے، مطلب باقی چیزیں چھوڑ دینا، آپ نے بچوں کے نمبر رکھے ہیں کہ 1 آ جاؤ، 2 آ جاؤ، 3 آ جاؤ، یہ آپ نے رکھا ہوا، آپ نے کلاس روم بنایا. تو جب یہ والی چیزیں آپ بغیر ذمہ داری کے آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ نا کہ خدا بھی نہیں چاہتا ایک غیر ذمہ دار آدمی معاشرے کے اندر پڑے. دنیا کا کوئی آئین قانون جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کو ایک ذمہ دار شہری بنانا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس رسپانسبلٹی سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کو وہ کام نہیں لینا چاہیے. ابھی دیکھیں نا کہ میں کام نہیں کر سکتا اور مجھے آپ انسسٹ کر رہے ہیں نہیں تم کرو بھائی، کیسے تو آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ کام کروں؟ میں نہیں کر سکتا. اور مجھے پتا ہے کہ بچوں کی جو تصور تربیت کا میرے دماغ میں ہے، آپ یقین مانیں میں اپنے دماغ میں پیدا ہوئے تصور تربیت سے میں اس سے دماغ میں تو رکھ پا رہا ہوں لیکن لوگوں خود اس کو پریکٹیکل نہیں کر پا رہا. میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں بچوں کے ساتھ یہ کروں. اور دوسرا عموماً ہمارے ہاں بچے پیدا کرنے کا جو تصور و تربیت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ جڑا ہوا ہے کہ کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہمارے ہاں سوشل سیکورٹی کا بڑا خوف ہے اور اس خوف کی وجہ سے ہم بچے پیدا کر رہے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے. یعنی جو ایک کلیئر کٹ بات تو نہیں ہے، لازمی نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے والدین ایبٹ آباد میں، اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ میں نوکری شوکری چھوڑ کے ایبٹ آباد منتقل ہو جاؤں. بلکہ ایک بار جب پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے تھے اور ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کا واقعہ پیش آیا تو حامد میر صاحب ہمارے گھر گئے ایبٹ آباد میں. تو میری والدہ نے ان سے کہا کہ یہ ہمیں جتنے پیسے گھر میں دیتا ہے تو اتنے پیسے ہم اس کو دے دیں گے، تو اسے نوکری سے فارغ کریں، ایبٹ آباد میں آ کے گھر میں بیٹھیں. تو یعنی ان کا یہ ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں. والدین کی خواہش ہوتی ہے بچے ان کے پاس بیٹھنے چاہیے، لیکن اب ہم نے کوئی کام شام بھی کرنا ہے اور بھی چیزیں کرنی ہیں. تو یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو بچے آپ کے پاس رہیں گے، تو یہ بھی ایسی کہانیاں ہیں. اسلام آباد میں 2-3 سیکٹر ایسے ہیں جہاں پر کوٹھیاں خالی پڑی ہوئی ہیں اور ان کوٹھیوں میں ایک بوڑھا آدمی یا ایک بوڑھا مرد عورت اور ان کی چوکیدار یا ان کا خانسامہ رہ رہا ہے اور 2-2 کنال کی کوٹھیاں ہیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اور یہ تجربہ آپ کو بھی ہوگا کہیں نہ کہیں. یہ جو پوش علاقے ہیں نا
وہاں پہ ایسے گھر موجود ہیں کہ جو اس خواہش پر بچے پیدا کیے تھے کہ بڑے ہوں گے تو بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. تو ایسا بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہو, میری خواہش ہے, میں کوئی برے اس میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ نا کہ یہ جو بات ہے یہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ نا کہ یہ مطلب کہ ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ اس ملک کے اندر بچے پیدا کرنا, میں اگر تھوڑا سا فوکس کر کے اس ملک کے بارے میں کہوں کہ جہاں پر سیکورٹی کے حالات اتنے ناقص ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس ماحول میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر بے چینی اور اضطرابی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 9 بجے تک کیا ہونا ہے اس ملک میں, پاکستان کی سیاسی صورتحال, معاشی صورتحال. ابھی آپ نے سری لنکا کا دیکھا کہ وہاں سے دوست آئے ہوئے تھے, بتانے لگے, وہ وہاں پر ایکس منسٹر بھی رہے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ صبح ساری مطلب ایسا جیسے دنیا الٹا دی گئی ہے, اس طرح کی انوائرمنٹ پیدا ہو چکی تھی جب وہاں پر اکنامک کرائسس جو ہے وہ سارا وہاں پر آیا. تو آپ اپنے بچے پیدا کریں اور آپ کی اپنی خواہشات کیا ہیں, مطلب آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھ لکھ کے پڑھائی کے لیے پاکستان سے باہر جائیں. یہاں پر بچہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہ جو ڈلیوری ہے اس کے لیے 3 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے وہاں جا کے اسپتال میں. اور اکثر اوقات وہاں پر اتنے خبریں آتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو ہم یہ خبریں دینا ہی چھوڑ دی ہیں کیونکہ یہ معمول بن چکا ہے وہاں پہ. تو اسپتال میں آپ 3-4 لاکھ روپے دیتے ہیں. پھر بچوں کی تعلیم کے لیے, کیونکہ سرکاری اسکول تو اس قابل نہیں رہے کہ وہاں پر بچوں کو پڑھایا جا سکے, غریب آدمی بچے پیدا کرتا ہے, کلرک بنانے کے لیے اسکولوں میں بھیج دیتا ہے. باقی جو دوسرے اسکول ہیں وہاں پہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو وہاں پڑھا سکیں, منتیں ترلے اور سفارشیں کروا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خبریں سن کے بتا رہا ہوں, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ لوگ کس طریقے سے بچوں کے داخلوں کی سفارشیں کروا رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر ہیلتھ کے ایشوز اتنے ہیں کہ ایک ڈاکٹر آپ کے بچے, یعنی یہاں پر وہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی احتساب کا نظام بھی نہیں ہے کہ آپ نے بچہ پیدا کر لیا اور ڈاکٹر نے اگر کوئی غلطی کی اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ڈالی جا سکے. آئے روز اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے ساتھ اور طبی عملے کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں. اسکولوں میں, مدرسوں میں عجیب طرح کے پرابلم ہیں, اور وہ بھی سارے آپ کے سامنے, میں یہاں پر زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا, وہ الگ ایک ایشو کے وہ ہیں. گلی محلے آپ کے محفوظ نہیں رہے کہ جہاں پر آپ کے بچے محفوظ ہو کے کھیل سکتے ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اور بچوں کے ساتھ ایک اور ایشو جو جڑ چکا ہے کہ وہ جو جنریشن گیپ ہے وہ اس کی الگ سے ایک موضوع ہے کہ اس پہ الگ سے ایک بات کرنی چاہیے, لیکن وہ بھی آلریڈی موجود ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ آج کل کے بچے اپنے ماں باپ کو ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ان کا ہے اور اس کو فیل بھی کرتے ہیں, وہ سارا وہاں پہ. جابز آپ کو یہاں پر نہیں ملتی. آپ خود سوچ لیں کہ آپ جتنے لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں مجھے بتا دیں کہ کیا جاب ملنا پاکستان میں ایزی ہے, آپ ایزیلی کوئی جاب حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے یہ سارا. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ سارے ہمارے ساتھ لنک کرتے ہیں, اور ان سارے مسائل کی موجودگی میں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کوئی ذمہ دار فرد کا کام ہے کہ وہی یہاں پر بچے پیدا کرے اور چیزوں کو لے کر آگے چلے. تو یہ بہت سی چیزیں, تو میں اپنے دوستوں کو اور خصوصاً جب کسی شادی پر مجھے بلایا جائے میں خصوصی طور پر جو دلہا اور دلہن ہوتے ہیں تو ان کو اسٹیج پہ جا کے مبارکباد اور سلامی پیش کرنے کے ساتھ یہ نصیحت ضرور کر کے آتا ہوں. تو وہ پھر اکثر مجھے فون ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, یہ تو لوگ بڑی اس پر وہ کرتے ہیں, تو آپ نے کیسے کر دی. تو پھر ان کے ساتھ میں گپ شپ میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ اگر آپ کی صلاحیت ہے اور آپ کے وسائل اس بات کی اجازت دیتے ہیں اور آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے رسپانسبل ہیں تو یہ ضرور کریں. اچھا, ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے پہلے سال ہی بچہ پیدا کر دیا جاتا ہے کیونکہ جرت اور بہادری کا ایک تمغہ بن چکا ہے اس وقت. تو بچہ پیدا کر لیتے ہیں اور اس وقت آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اتنے بے شمار کیسز ہیں. 2014 میں ہم نے جیو ٹی وی پر ایک پروگرام کیا تو اسلام آباد میں کوئی 1.5 سے 2.25 لاکھ کے قریب ڈائیورس کے کیسز, یعنی لوگوں کے بچے ہوئے ہیں. اب وہ جو بچے ہیں ان کی جو ذہنی حالت ہے, بچے آپ نے پیدا کر لیے ماشاءاللہ, بڑا تیر تو آپ نے مار لیے, اب ان بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے. آپ ابھی سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کے مطلب ہے کہ خواتین اکثر یہ شکایت کرتی رہی ہیں کہ اس نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا, یہ ساری کہانیاں. بھائی آپ نے جب بچہ پیدا کرنا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس بندے کے ساتھ آپ بچے کا پیدا کرنے کا تعلق قائم کرنے جا رہے ہیں تو یہ کتنا سینسیبل ہے. تو آپ نے بچہ بس پیدا کر لیا ہے, اب اس کے بعد وہ بچے ہیں, باپ ادھر رہ رہا ہے, ماں ادھر رہ رہی ہے, اور اچھا یہ جو ایک خاص اوپر کی کلاس ہے وہ تو افورڈ کر سکتی ہے ان سارے چونچروں کو, لیکن یہ جو نیچے والے لوگ ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو وہاں پر اتنے گہرے نفسیاتی پرابلم اور نفسیاتی مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ لٹرلی اب یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بچے نہ پیدا کرتے. تو کم از کم اگر آپ نے پیدا بھی کرنا تو کم از کم 3-4 سال تو آپ دیکھ لیں
کہ ہم لوگ آپس میں نبھ سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, نہیں چل سکتے. بعد میں ڈائیورس دے کر آپ بچوں کے لیے بھی ایک ذہنی نفسیاتی جو پرابلم سارے پیدا کر لیتے ہیں. اور خود ہماری فیملی کے اندر 2-3 کیسز ایسے ہیں. تو جب لوگ مجھ سے یہ باتیں کرتے ہیں تو میں صرف ان سے کہتا ہوں کہ وہاں کا اس کیس کو اسٹڈی کر لو, اس کیس کو دیکھ لو. تو لوگ پھر آٹومیٹکلی خود ہی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ کوئی اور اس طرح کا لانجہ پیدا ہو. میرے تو خیر شادی کو 13 سال ہو چکے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بچے نہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں بہت خوش ہیں اور ریلیکس بھی ہیں, کیونکہ بچے پیدا ہوتے مزید ٹینشن ہوتی ہے, اور مجھ سے تو بالکل بھی شور برداشت نہیں ہوتا, اس میں بڑے پرابلم ہوتے ہیں. تو وہ شاید کیا کہتے ہیں زیادہ ہم ریلیکس جو ہیں, وہ زندگی کا پارٹ جو ہے اسے ہم انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں. میں آپ کو بتایا کہ تھوڑا میں کہیں اور ہوں. تو کے اندر دوسرا سوال یہ ہے کہ وداؤٹ چلڈرن جو پرابلمس فیس کرنے ہوتے ہیں اس کے سولوشن ٹپس بیان کر رہے ہیں. سوری دوبارہ بولیں. وداؤٹ چلڈرن جو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں سوسائٹی میں اس کے سولوشن ٹپس بیان کر دیں. اچھا دیکھیں, یعنی ابھی دیر ہے, بچہ نہیں ہو رہا, یا جان بوجھ کے ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بچوں کی پیدائش کو مؤخر کر رہے ہیں, تو اس کے اندر جو ہمارے یہاں پہلے ہی مہینے میں پیٹ پہ نظر لگ جاتی ہے, تو یہ جو اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں, پھر باتیں ہوتی ہیں, جتنے جو قریب ہوتا ہے اس پہ اور زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے نہ ہونے پہ یا دیر سے ہونے پہ جو پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں سوسائٹی میں, اس کی کوئی ٹپس دے دیں جس سے ہم ان سے لڑ سکیں. یہ صحیح ہے. اچھا, یہ راشد میاں صاحب کا بھی سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ماشاءاللہ ان کے لخت جگر نور نظر نے 4 گلاب کے پھول بھی پکڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی خوشبو آتی رہے. اچھا, میں راشد صاحب جو ہے ماشاءاللہ یہ ایک بڑے سلجھے ہوئی شخصیت ہیں, اور امام مسجد بھی ہیں, اور ان کی ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ موجود ہیں تو ایک لرننگ اپروچ کے ساتھ موجود رہتے ہیں, اور آگے پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان سے بھی ہم گائیڈنس لیں گے, وہ بھی ہماری رہنمائی کریں. ہم تو ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی سمر صاحب کے جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان سے ہم کیسے لڑیں, ان کو کیسے جواب دیں. دیکھیں, سوسائٹی میں ہمیں جس بات کا حکم دیا جاتا ہے, ہماری مذہبی تعلیمات بھی اور ہماری عصری تعلیمات بھی, کہ ہمیں کوئی بھی بات کرنی ہے اس کو دلائل کے ساتھ کرنا ہے, اور اس کے لیے فیکٹس اینڈ فگر اکٹھے کرنے ہیں, اس کے لیے تحقیق کرنی ہے. اور یہ دیکھنا, یہ راشد صاحب نے سوال پوچھا کہ شرعی ضرورت ہے. شریعت کا بنیادی مقصد یہ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں کہ نقصان سے بچنا. قانون دنیا میں جب بھی بنایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرد کو اور معاشرے کو نقصان سے بچانا, اس کے لیے اصل میں احکامات آتے ہیں. ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں یہ اصول واضح ہے نا, کہ ہر چیز مباح ہے اللہ کے شارع اسے حرام نہ قرار دے دے, یا اس کی کوئی علت نہ بیان کر دے, اس کی کمزوری نہ بیان کر دے. تو بنیادی چیز تو یہی ہے, اور اسی پر ہم کھڑے رہتے ہیں. لیکن آپ کے پاس جب نالج ہوگا, آپ کے پاس اسٹرانگ آرگومنٹ ہوں گے, تو اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں گے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ جس چیز کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز بہتر ہے اور درست ہے, تو اس کے لیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ تو چسکے لینے کے لیے نا آپ کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی سنجیدہ محفل ہے, جیسے ابھی ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, تو لازمی ایک ڈفرینٹ قسم کا یہ ایک ماحول ہے. تو سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو ان لوگوں سے میرا خیال لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جن چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, یا آپ سے وہ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں بچے ہونے ہی چاہیے, تو ان سے کہہ دیں کہ آپ ضرور پیدا کریں, لیکن اپنی سوچ کو دوسروں پر کیوں مسلط کر رہے ہیں, یعنی دوسروں کو کیوں. دیکھیں, یہ کوئی تبلیغ کا کام تو نہیں ہے جسے میں کہہ رہا ہوں نا, کہ مطلب کہ میں اٹھ کے شروع ہو جاؤں, 4 منٹ اس بات پہ لگائے جائیں کہ میں جا کے گلی محلے میں لوگوں کو کنونس کرتا پھروں کہ آپ بچے نہ پیدا کریں. لیکن ریاستوں کی سطح پر آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چائنا کے اوپر جب دیکھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی ہے, 1 ارب 46 کروڑ افراد چائنا میں اس وقت بستے ہیں, اس کے بعد انڈیا آتا ہے, پاکستان آبادی کے حوالے سے 6 نمبر پر آتا ہے, اور 6 نمبر پر آنے والا یہ ملک, اور دنیا میں 6 نمبر پر ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل یہ ملک,
آپ کو پتہ ہے کہ سب پوری دنیا میں ان قوتوں کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے کھڑا ہے جس نے کہ ہمیں کوئی پیسے دے دو ہم اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، کیونکہ ہم تو اکنامکلی ڈیفالٹ کرنے پہ جا رہے ہیں سوری میرا گلا بھی خراب ہے۔ تو یہ جو سارا سنیریو ہے اس کے اندر لوگوں کو کنونس کرنا، لوگوں کو آپ آرگومنٹ کے ساتھ بتا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ لوگ ہر بندہ ہر بات کا بھی اہل نہیں ہوتا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پھل موسم دا تے گل ویلے دی، تو آپ کو یہ بھی پتا کرنا چاہیے کہ کون سی بات کس کے سامنے کتنی اور مطلب کہاں کرنی چاہیے نا، یہ طے ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگوں کی باتوں پر آپ ان کو اعراض برتیں، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ وہ سنجیدہ فکر کا آدمی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ یہی دیکھ لیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ہاں بچے بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی سوشل سیکورٹیز کو اور ان کی جو سوشل رسپانسبلٹیز ہیں ان کے بارے میں زیادہ آشنا ہوتے ہیں۔ لیکن عموماً زیادہ بچے جو ہیں وہ وہاں پر ہی پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر ذریعہ معاش کچھ اور ہے، یا کیا کہتے ہیں غربت بہت زیادہ ہے اور مایوسی ہے، اور مایوسی کے عالم میں امید کی کرنیں روشن کرنے کے چکروں میں گھر آباد کر دیے جاتے ہیں، یا عموماً بیٹے کو اتنی فضیلت اور تقویت دی جاتی ہے کہ ہاں یہ بیٹا ہوگا تو سارے کام کرے گا۔ تو ایک صاحب نے 11 بچیاں پیدا کر لی اور کہا کہ اس کا بیٹا پیدا ہو جائے، تو اس طرح کی خواہشات جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں۔ تو زمانہ بدل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بچیاں بھی اسی طریقے سے ترقی کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں جس طرح لڑکے لے رہے ہیں، تو دونوں برابر ہیں۔ تو یہ جو جنڈر باعث تھا اب وہ جنڈر بیلنس کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے کہ ہاں معاشرہ دونوں طرف کرتا ہے۔ مجھے ایک یونیورسٹی میں بھی، میں ادھر یہاں پڑھا رہا ہوں اسلام آباد میں، تو وہاں پر میں کلاس کے اندر دیکھتا ہوں کہ کسی حوالے سے ہماری بیٹیاں بہنیں پیچھے نہیں ہیں اور بہت زبردست قسم کا رول جو ہے سوسائٹی کے اندر پلے کر رہی ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر آپ اس کو 40-60 کا رول کہیں تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 60% جو بڑا جو کردار ہے جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی جاب کرنے والی خاتون ہے تو وہ جاب بھی کر رہی ہے اور گھر کی جاب بھی کر رہی ہے، یعنی وہ دونوں کر رہی ہے۔ اگر کوئی مرد ہے تو وہ صرف باہر کی جاب کرتا ہے، گھر کے اندر سکون کے لیے آتا ہے، لیکن خاتون کو دونوں جگہ جو ہیں وہ اپنے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر آپ چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، نئی فکر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سے آرگومنٹ ایسے ہیں کہ جو آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے کسی اور جگہ ڈسکس ہو رہے تھے، ہمارے پاس چیزیں تھوڑی سی لیٹ آ رہی ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرح اس رخ پر دیکھنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ جو کیا نام ہے راشد صاحب کا سوال، جی ہاں راشد صاحب کا جو سوال ہے، انہوں نے کہا جی کہ بچے شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا شرعی ضرورت بنتی۔ دیکھیں شادی تو کرنی چاہیے، شادی سے تو میں انکار نہیں کر رہا، بچے پیدا کرنا جو ہے اس کی شرعی ضرورت مطلب شریعت کا مطلب تو قانون میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہوتا ہے۔ تو ضرورت تو اصل میں دیکھیں نا، ضرورت کا لفظ خود ایک فریم ہے، وہ جو فریم ہے وہ تعین کرتا ہے کہ یہ نیڈ یعنی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر ضرورت ہے تو پھر تو آپ کو کرنا چاہیے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا مطلب آپ اس ملک کے اندر آبادی دیکھیں تو 25 کروڑ ہے، جب پاکستان بنا تھا تو دونوں کی آبادی، پاکستان دونوں جو ملک تھے مطلب ایسے جو بنگلہ دیش میں بدل گیا تو اس کو 7.5 کروڑ کا فگر مجھے بھی صحیح ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، تو اتنا بتایا جاتا ہے۔ 25 کروڑ صرف آپ کی مشرقی پاکستان کی آبادی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ مجھے یہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں۔ راشد صاحب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ امام مسجد ہیں، تو وہ اپنی مسجد کا تھوڑا سا ڈیٹا نکال لیں اور تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کس قدر بڑھ چکی ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو آپ کو اتنی ہی چادر پھیلانی چاہیے جتنے مطلب اپنے پاؤں کے مطابق اپنی جو چادر ہے اس کو پھیلانا چاہیے، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو شرعی ضرورت کا تعلق ہے تو وہ تو تعلق اس وجہ سے ہے نا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ لوگوں کی ایک بہت بڑی وافر مقدار موجود ہے، اور آپ خود سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 50 لاکھ سے اوپر ہیں، اور یہ جو مدارس کے اندر بچے ہیں، تو اگر میں کیونکہ ایک نیکٹا کی باڈی بنی تھی تو اس میں جو مدارس سے متعلق
تھا نیشنل ایکشن پلان پہ، اس کی ایک ذیلی باڈی تھی، اس کا رکن بھی تھا. تو وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہماری یونیورسٹیز سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، آپ کو میں صرف خیبر پختونخوا کو بتاؤں، میرے پاس واٹس ایپ پہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس کے اسکرین شاٹ، کہ خیبر پختونخوا میں 350 PhD ڈاکٹرز بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ سوسائٹی کو PhD ڈاکٹروں کی ضرورت ہے نا، لیکن یہاں پر PhD ڈاکٹر بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے پاس اپنے سٹاف کو تنخواہیں دینے کے لیے پچھلے مہینے پیسے نہیں تھے. تنخواہیں پہلی بار لیٹ ہونا شروع ہوئی. ریڈیو پاکستان میں جہاں تک میری ایکسیس ہے، میں صرف وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تنخواہیں لیٹ ہونا شروع ہو گئی. پاکستان کے پاس معاشی طور پر ابھی آپ کو پتا ہم بیک کر کے آئے ہیں، ہم بھیک لے کر آئے ہیں. مطلب ہے کہ وہ سعودی عرب سے بھی، اور یہ جو دوسرا فرینڈز کے ساتھ ہم نے جا کر میٹنگ کی ہے وہاں پر بھی، اور وہ بھی کنفرم پیسہ نہیں ہے جو ہمارے پاس آنا ہے، اور زیادہ پیسہ انوائرمنٹ سے متعلق ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. تو مطلب میں معاشی والے سے بات نہیں کرتا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو مجھے پتا ہے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ یہاں پر بلیک اکانومی جو ہے بہت زیادہ بلیک منی پریویل کر رہی ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں وہ الگ سے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ جو پرابلم ہے یہ سارے موجود ہیں. لیکن جو سوال کا فریم ہے کہ شرعی ضرورت، تو شرعی ضرورت کا تعین اس وقت ہوگا جب پتہ چلے گا ہاں بھائی کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمارے پاس تو بہت زیادہ لوگ ہو چکے ہیں، اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت جو ہے یہ بڑا اہم ہے. یہاں پر شرعی ضرورت کے باب میں ایک سوال ضرور آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا. وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر خوش ہوں گے. بے شک یہ روایت موجود ہے، لیکن امت کیا افراد کے مجموعے کا نام ہے یا افعال کے مجموعے کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں پر یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی امت کے ساتھ افعال جوڑے ہیں، یعنی افراد یہ افعال کریں، اس کا نام امت ہے. امت کا مطلب ہے سول سوسائٹی، سول سوسائٹی کا مطلب ہے ذمہ دار سوسائٹی، رسپانسبل سٹیزنشپ کا جو تصور ہے اس کا مطلب امت ہے. یعنی مجھے بتائیں نا کہ اگر یہ افراد کے بڑھانے کو یہ کام ہے، افراد میں اچھے اعمال کے بڑھاوے کا نام امت ہے، افراد کا نام نہیں. مجھے بتائیں جو چرسی پوڑ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت والے دن کلمہ تو پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، تو لازمی خوشی والے تو نہیں ہیں. اور اسی لیے قرآن پاک کے 19ویں پارے میں وہ جو آیت کریمہ ہے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا تھا، قرآن کو ٹھٹھا اور تمسخر اڑایا کرتے تھے قرآن کا. یہ خیر چیزیں ایسی ہیں کہ راشد صاحب خود عالم دین ہے، یہ زیادہ بہتر ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ہمیں بتا سکتے ہیں. تو یہ بعض وقت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اصطلاحات کا مفہوم جو ہے وہ کیونکہ ہم نے تسلسل کے ساتھ لیا ہوا ہے، اس پر اثر نو غور نہیں کیا گیا. تو اگر وہ غور کیا جائے تو شاید کئی معنی اور مفہوم کا ایک نئے جہان میں آباد ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ راج صاحب کو بات بھی کریں گے تو پھر ہم ان سے بات بھی سنیں گے. تو اسلام بٹ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی اسلام صاحب. جی اسلام صاحب آپ کائنڈلی اپنا سوال کر لیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کامن سا کویسچن ہے جو کہ آج نیو کپل میرڈ کافی فیس کر رہے ہیں. میں میرڈ نہیں ہوں لیکن سر نیئر ٹو بھی، تو میرے سامنے بھی یہ کویسچن سامنے آ رہا ہے کہ آج کل پریشان ہو گئے ہیں. جی سر پہلے ہی دیکھ کے ارد گرد کا، تو اس وجہ سے میں نے یہ سیشن بھی جوائن کیا کہ چلیں کچھ شاید فائدہ مجھے ہو جائے یہاں سے فیوچر لائف کے لیے. آپ کو تو بڑی مایوسی ہوگی. نہیں سر مایوسی نہیں، چند فیئرز ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. پلیز. ایک تو سر یہ کہ اچھی بات ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کی وائف بھی پڑھی لکھی ہیں، تو لیکن سر ایکسپیکٹ آج کل یہ کیا جا رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ کما کر بھی لائے اور گھر میں آ کر آپ کو پیمپر بھی کرے جیسے آپ کے پیرنٹس کرتے تھے، بے شک آپ کو بنا کے بھی کھلائے. ایک بالکل ہی اپوزٹ جو ایجنڈا جو ہے وہ آج کل مسلط کیا جا رہا ہے. گرلز کے پیرنٹس کی طرف سے بھی شاید یہ ڈیمانڈنگ ہونے لگ جائے گا آنے والے وقت کے اندر، جیسا مجھے لگ رہا ہے. اشارے کنایوں کے اندر یہ والی بات چیت کرنی شروع ہوگی، جیسے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والے سے پہلے پوچھتے ہوتے تھے کہ ہاں جی بھی لڑکی کو کھانا بنانا آتا ہے، تو کچھ ایسا مجھے معاملہ نظر آ رہا ہے کہ لڑکی کی طرف سے شاید پوچھنا شروع ہو جائے.
چلے یہ تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ لڑکیاں جو ہے وہ باہر بھی جاب کرتی ہیں اور گھر میں آ کے بھی کام کرتی ہیں، چلے دونوں پارٹ اپنا گھر میں آ کے مل کے کر لیں تو ایک سمجھ میں آنے والا فیکٹر ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ مرد سے ہی ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ آپ کو باہر بھی کما کر لائے اور گھر میں بھی، اور پھر جو عورت کی کمائی ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کوئی حق نہیں ہے ہمارا، ہم جو ہے وہ قوام ہیں اور ہمارا ہی فرض ہے کہ آپ کو جو ایکسپینس ہیں جو بھی وہ ہمیں ہی بیئر کرنے ہیں اور وہ بخوشی بیئر کرنے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی کوآپریٹ ہی نہ کریں کسی چیز میں. تو سر اس سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ میرے کچھ فرینڈس ہیں جو شادی شدہ ہو چکے ہیں، ان کو بھی یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ اسلام بٹ صاحب. اچھا یہ بالکل صحیح آپ نے کہا، یہ اس وقت جیسے کہتے ہیں ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. ہمارے ہاں گھروں کے اندر اس طرح کے پرابلم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ کچھ باتیں وہی ہے کہ یہ اولڈ فریم کی ہیں، کچھ نیو فریم کی ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مرد اچھا رسپانسبلٹی جو ہے مذہب کے باب میں اگر ہم دیکھیں تو مرد کی لگائی گئی ہے کہ گھر کی جو کفالت ہوگی خاتون کی بھی وہ ساری مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ اس سچویشن میں جس میں آج کل میں اور آپ جس کا ہم فیس کر رہے ہیں، تو اس میں تو صورتحال ٹوٹلی بدل چکی ہے. اس میں تو آپ مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ کما رہا ہے تو وہ تو اگر آپ ناراض نہ ہو تو گدھے کی حیثیت اختیار کر لے گا، تو اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا وہ ان ساری جی سر بالکل ایسا ہی ہے، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. تو دونوں کو کما کر، کیونکہ اپنا گھر آپ نے بنانا ہے تو دونوں نے بنانا ہے. گھر صرف مرد سے نہیں بنتا اور گھر صرف عورت سے بھی نہیں بنتا. گھر اصل میں بنتا ہے مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے، اور یہ ملاپ صرف جسمانی نہیں ہوتا، یہ ذہنی ملاپ بھی ہوتا ہے، یہ کاروباری اشتراک بھی ہوتا ہے، یہ ہر معاملے میں مشترک ہو کے. جو قرآن نے کہا نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی آپ نے دونوں نے صرف یہی نہیں کہ بے لباسی توڑ کر ایک لباس بن جانا ہے، بہت سے معاملات میں آپ نے ایک جیسا ہی ہونا ہے اور ایک جیسا مل کے کریں گے تو یہ ہوگا. خاتون آج سے پہلے جو کام کرتی تھی گھر کے اندر تو اسے ہم تنخواہ مطلب کہ جو تھے وہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن یہ نا کہ وہ بھی اس گھر کی معیشت کو مضبوط بنانے میں، کیونکہ دیکھیں وہ بھی ایک کام کر رہی ہے تو وہ ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کیا کرتی تھی. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ہمارے علماء بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مطلب خاتون جو ہے کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے، جو درست بات بھی ہے، کہ آپ کے ساس سسر کی خدمت کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمیں قرآن اور حدیث کے علم سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں فقہ کے اندر یہ چیز ہمیں سمجھائی جاتی ہے جسے عرف کہا جاتا ہے، کہ مقامی کلچر کیا ہے، مقامی جو رواج ہے اس کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا یہ مطلب میری مسز یہاں رہتی ہیں اسلام آباد میں، میرے پیرنٹس حیدرآباد میں رہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ مجھے پھر اپنے پیرنٹس کی خدمت تو کرنی ہے نا. تو خدمت کے لیے پھر کیا میں وہاں پر کوئی بندہ جاب کے لیے رکھوں گا کہ وہ گھر کے اندر، کیونکہ تو بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کیسے کرے. تو لازمی اگر یہ بھی نہیں کریں گی، میں بھی نہیں کروں گا، کوئی اور نہیں کرے گا. اور اگر مجھے کرنی ہے تو مجھے بتائیں کہ مجھے کرنی ہے تو پھر مجھے اپنے جو کام ہے لازمی اس کے اندر کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ ہوگا. وہ پرابلم ہوگا تو میں جا کے وہ کروں گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ فتوے کے بجائے یہ آپس میں بیٹھ کر چیزوں کو، ہر گھر کا ماحول کیونکہ مختلف ہوتا ہے تو وہاں پر بیٹھ کر ان چیزوں کو طے کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں عورت اور مرد کا گھر جو ہے محاذ بنا دیا گیا ہے. یہ ایک محاذ سسرال کی طرف سے کھلا ہوا ہے اور دوسرے کے سسرال نے دوسرا محاذ کھولا ہوا ہے. تو وہ دو محاذوں میں دو جو بندے ہیں وہ پس رہے ہوتے ہیں، اور لڑکی جو ہے وہ ٹپس لے رہی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے، اور لڑکا ٹپس لے رہا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے. اور نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شادی کا تصور، یعنی شادی کا تصور تو خوشی ہے نا تو وہ جو خوشی ہے وہ ہم ایک عذاب بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو دونوں نے مل جل کر کام کرنا ہے اور دونوں نے گھر کو بہتر اور خوشگوار بنانے میں اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. اور عموماً خیر اس کے لیے الگ سے باتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کیسے کریں. عموماً بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں جاتا، اس کا سیاق سباق نہیں سمجھا جاتا. بعض اوقات ایک فریق ذہنی طور پر تھوڑا سٹرانگ ہوتا ہے، آرگومنٹ میں سٹرانگ ہوتا ہے، حاضر جوابی میں تیز ہوتا ہے. لیکن حاضر جوابی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ مجھے منہ توڑ جواب دے کر میرے دانت تو کٹے کر دیں، لیکن آپ کی جو بات ہے اس کے اندر کوئی جان ہی نہ ہو، کوئی وزن ہی نہ ہو. تو یہ اصل میں بہت آرام سے بیٹھ کر
چیزوں کا انالیسس کر کے پرامن طریقے سے حل ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں شور مچا کے نا آپ کیا کہ دوسرے بندے کو چپ تو کروا سکتے ہیں, اور یہ صلاحیت گدھے میں بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ جتنا اونچا وہ کرے گا تو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. تو آرام سے بیٹھ کر بات کرنا, اچھے ماحول کے اندر بات کرنا, اور اس بات کو ایک دوسرے کے لیے سمجھانا کہ ہاں جب سچویشن ایسی پیدا ہو جائے کہ جہاں پر بات کرنا ہماری مشکل ہے تو خاموشی اختیار کر لینا, اور کسی اور خوشگوار موقع پر آپس میں اکٹھے بیٹھ کے اچھا ڈریس اپ ہو کے اچھے پرفیوم لگا کر کافی بنا کر چائے کے کپ پر بیٹھ کر اچھی طریقے سے بات کرنا, تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سے جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کا ذہنی رجحان ایک جیسا نہیں, تو لوگ میرا خیال ہے میری اس بات کو شاید اتنا ایکسیپٹ نہ کیا جائے, لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شادی سے پہلے مطلب ملاقات ضروری ہے, آپس میں بات چیت کرنا بہت ضروری ہے, اور ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کی دلچسپیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ اصل میں یہ کام ہمارے ہاں کرتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں, وہ ان کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے. مجھے بتایا نا کہ جو شادی کرنی ہے وہ میں نے کرنی ہے نا, میرے ابا نے تو نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی نا. تو جب میں نے شادی کرنی ہے تو میری جو ذوق اور شوق ہیں وہ میرے والد صاحب سے ٹوٹلی مختلف ہیں. تو اگر میرے والد اپنے فریم کے اندر دیکھ کر لڑکی کو پسند کریں گے تو میرا تو ٹوٹلی ڈفرنٹ فریم ہے, تو اختلاف تو مجھ سے ہوگا. طلاق میرے ابا نے تھوڑی دینی ہے, نکاح کے وقت ہاں میرے ابا نے تھوڑی کرنی ہے, وہ تو میں نے کرنی ہے نا. جب میں نے کرنی ہے تو یہ رسپانسبلٹی مجھے لینی پڑے گی, اور مجھے دیکھنا ہوگا کہ ہاں چیزوں کو کیسے میں نے سیٹ کرنا ہے. تو بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ تم نے شادی یہاں پر کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد خود وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بچے کے لیے ایک میدان جنگ جو ہے وہ شروع کروا دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی مجھے پورے ایک سیشن کا تقاضا کرتا ہے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے اور کس ماحول میں ہونی چاہیے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک مختلف موضوع ہے, لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جو مطلب دیکھیں نا کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں نا کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو, ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ہے کہ آنا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو سب سے بہتر کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی کے درمیان دوستی, پیار, محبت, احترام کا جو تعلق ہے تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر یہ جذبہ مجھے بتایا نا کہ آپ کسی کو مشکل چیز میں دیکھتے ہیں کہ وہ پھنسا ہوا ہے تو آپ اس کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں نا. شادی کا بدقسمتی کے ساتھ ادارہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو جتنا پھنسا ہوا ہو نا اسی پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو عجیب و غریب قسم کا ہم نے شادی کے انسٹیٹیوشن کو کر دیا ہے, اور لوگ اسی وجہ سے نوجوان جو ہیں آج کل کے, وہ مجھے اگر کھل کے آپ بات کرنے کی اجازت دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیونگ ریلیشن میں چلے جانا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ شادی ہم کریں اور آپ اپنے لیے مستقل پرابلم پیش کریں. تو یہ ماں باپ, ساس سسر, نند, جیٹھ, دیور, دیورانی, جٹھانی, یہ جتنے بھی وہ ہیں نا رشتے, یہ اصل میں ایسا لگ رہا ہے کہ محاذ پہ بیٹھے ہوئے رشتے ہیں. کہ جیسے انڈین فورس جو ہے نا وہ فوج, اس کے محاذوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. ادھر سے جب بھی کوئی بات آئے گی وہ خیر کی نہیں ہوگی, وہ ایک گولے کی صورت میں ہی آئے گی. اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں ڈراموں میں اور فلموں میں خاتون کا یہی روپ اور یہی ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ سسرالی رشتے دار جو ہیں ان کو ایک ہوا بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. پھپھو کا رشتہ اب میٹھا رشتہ نہیں رہا, پھپھو کا رشتہ ایک لالچی رشتہ بن چکا ہے. اور وہ تایا جو ہے نا اس کا رشتہ اب کوئی احترام کا رشتہ نہیں رہا. تائے کا رشتہ ہر چیز میں کیڑے نکالنے والا جو رشتہ ہے وہ آپ نے بنا کر رکھ دیا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت تفصیلی موضوع ہے کہ جس پر کبھی ہم بیٹھ کے بات کریں, لیکن کچھ بنیادی معروضات جو اس سے ذہن میں ابھی آئی ہیں تو آپ کے سامنے پیش ہیں. اچھا, یہ ریڈمی میں کر دوں سبوق بھائی, ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارا بڑا میچور کلاس ہے اور پہلی کلاس ہے, ظاہر ہے پاکستان ہی کے اندر پہلی کلاس ہے. تو اس میں ایک تو ہم بہت ساری چیزوں کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں مختلف سیشنز میں, جو ہماری عقل کے مطابق بہتر سیشن کو ہم اس میں بارہ رکھیے, امینڈمنٹ بھی ہوگی آگے. اچھا, اب ایک سوال ہے اور یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے. انہوں نے 3 سوال اکٹھے کیے ہیں, تو ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 2 سوال تو آپ کے اگلے سیشن میں آ رہے ہیں, جو اگلے اتوار کو سیشن ہوگا جو ڈاکٹر زینب ملک کریں گی. یعنی یہ بات
یہ ایک اور نے بھی سوال کیا ہوا ہے کہ بچے اگر شروع میں پیدا نہ ہوں تو مشکل ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ بھی آپ کو جواب انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گا میڈیکلی بھی. اور دوسری یہ کہ پیدائش روکنے کے صحیح طریقے کیا ہیں، یہ بھی آپ کو ڈاکٹر زینب ملک بتا دیں گی. اسی طرح سے بچے پیدا کرنے کے کیا طریقے ہیں، جو اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کسی کے اندر تو بھی وہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ بھی بتا دیے جائیں گے. اس میں ایک سوال جو ہے جو سبق بھائی آپ سے منسلک یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ الگ الگ ہونا چاہیے، لیکن بچے پیدا نہ ہونا اور بچے پیدا نہ کرنا دونوں میں فرق ہے. صحیح میرے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح. اچھا دیکھیں، بچے پیدا نہ ہونا تو یہ تو اصل میں ایک طبی مسئلہ ہی ہے. تو لازمی لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں بھی ہوتے. اور بچے پیدا نہ کرنا یہ ایک شعوری فیصلہ ہے. یہ آپ خود طے کرتے ہیں کہ نہیں مجھے بچے نہیں پیدا کرنے. تو یہ ایک مختلف بات ہے. تو فرق تو اصل میں یہی ہے، دونوں میں فرق ہے. اور دوسرا آپ نے یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ کیا اس کا کیا مطلب ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ کو اگر میں گراؤنڈ پہ کچھ سچویشن بتاؤں اور یہ جو بات ہے، ان دونوں کا فرق آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. مثال کے طور پر مجھے پتا ہے آپ جس آیت کا حوالہ دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ یہ جو اولاد ہے، اپنی اولادوں کو معیشت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی رزق، مطلب ہے کہ ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک چھوٹا سا میری رہنمائی بھی کیجیے گا اگر میں غلط ہوں اس بات میں، کہ یہ جو لفظ اولاد ہے یہ ہم کس وقت کہتے ہیں؟ مطلب اولاد کا لفظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ایک حیت جو ہے وہ بن جاتی ہے. ہم تو یہ والی بات ہی نہیں کر رہے. ہم مطلب ہے کہ بچے پیدا نہ کرنا یہ کیسے ہوا کہ اولاد کو قتل کرنا، یہ دو مختلف باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں پیدا ہو چکا وہ جو ایک شکل، ہم تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ احتیاط کریں. آپ کا حمل ٹھہر جانا یہ بعد کی بات ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھہرنے کے بعد کا جو پروسیس ہے اس سے پہلے بھی آپ احتیاط کر سکتے ہیں جب حیت نہیں بنی ابھی تک، اور اس سے پہلے جب آپ جنسی معاملہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ پلان کر لیں، اور اس کے لیے میڈیسن بھی ہیں اور آپ یہ طے کر لیں. تو اگر آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں پیدا کرنا چاہ رہے تو پھر یہ ساری چیزیں وہاں پر جڑ کے آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ رزق کا جو وعدے کی آپ بات کریں تو مجھے سمپل یہ بتا دیں کہ صرف پچھلے 3-4 دنوں میں پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں. بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں آپ ضرور خبریں تو پڑھتے ہوں گے. آٹے کے لیے جتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. میں نے پرسوں لکھا بھی فیس بک پہ کہ پہلے لوگ اولاد پیدا کرنے کے لیے مزاروں کے باہر تعویذوں کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگاتے ہیں، تو پھر جو ہی بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان بچوں کو لے کر لمبی لمبی لائنیں آٹے کی دکان پر لائنیں لگا لیتے ہیں. وہ ضمیر جعفری کا بڑا مشہور شعر تھا نا کہ کیا تھا کہ تم شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، کیا تھا بتائیں، ظالموں تھوڑی سی گندم بھی پیدا کرو. تو مسئلہ ہے کہ آپ ہاؤسنگ دھڑ دھڑ بچے پیدا کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، گیس کے ذخائر آپ کے پاس ختم ہو چکے ہیں، بجلی کا آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ کا عذاب بنا ہوا ہے، اور یہ سارے چیزیں رزق کے اندر ہی آتی ہیں نا. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے، اس وجہ سے سارا پرابلم ہو رہا ہے. اچھا، گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی تو مس مینجمنٹ ہے نا کہ جو چیزیں گورنمنٹ بھی ٹھیک نہیں کر رہی اور آپ بھی ٹھیک نہیں کر رہے، تو دونوں مل کر ایک دوسرے کے مقابلے میں غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور تیسرا، افریقہ کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. آپ وہاں پر دیکھ لیں، آپ کو بڑا مشہور تصویر جو ہے وہ یاد ہوگی جو عکاسی کرتی ہے اس سارے غربت کے ماحول کی، جہاں پر وہ ایک گدھ جو ہے انتظار کر رہا تھا ایک بچے کے مرنے کا کہ وہ مرے تو وہ اس کو کھا جائے. تو آپ وہاں پر دیکھیں نیوٹریشن کے کتنے بڑے پرابلم ہیں، غذا نہیں ملتی اور بڑی مشکلوں سے وہ لوگ وہاں پر اپنی جو زندگی ہے، اور آبادی بھی کا بھی فرق وہاں پر پڑنا شروع ہو گیا ان ساری وجوہات کی بنیاد پر. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی جو آیات ہیں ان کا ایک معنی تو وہ ہے کہ جو ہم سرسری لے لیتے ہیں ترجمہ کر کے، لیکن اس معنی کے اندر جو معنی کا ایک جہاں آباد ہے اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا نہ کیا چاہ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محنت لگائی ہوئی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ لیس علی الانسان الا ما سعی، آپ کو وہی ملے گا جس کے بارے میں آپ محنت کر رہے ہیں. تو آپ کو رزق بھی کمرے کے اندر بیٹھ کے نہیں ملتا، آپ کو باہر جا کے محنت کرنی پڑے گی، اس کے نتیجے میں آپ کو رزق ملے گا. تو کیڑے کے ساتھ یہ وعدہ تو ہے کہ اس کو پتھر کے اندر غذا دے دے گا،
انسان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے. اچھا یہ ایک سوال اور ہے, کیا کہتے ہیں, اگر دیکھا جائے تو جب ایک لڑکی اپنے سسرال کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے پیرنٹس سے شیئر کرتی ہے تو آگے سے ان کی بھی سنیں کہ مدر لڑکی ٹپس دیتی ہے. یار یہ اگر روز کوئن اگر یہ آپ سے آڈیو میں سوال کر دیں تو مجھے تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی. آپ نے کیونکہ رومن میں لکھا ہے تو سمجھنے مشکل آ رہی ہے مجھے. جی میں جو ہے نا اس کو پڑھ دیتا ہوں. کہہ رہی ہیں کہ سر اگر دیکھا جائے جب ایک لڑکی اپنے سسرال کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے پیرنٹ سے شیئر کرتی ہے آگے سے ان کی ہی بات کو سنے کہ مدر, اچھا سن کے مدر لڑکی جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے وہ ٹپس دیتی ہے جس سے لڑکی کے لیے کافی ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. موسٹلی سوسائٹی میں یہ بات پائی جاتی ہے. اب اس پہ آپ سوال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں؟ تو یہ تو تجزیہ لگ رہا ہے, ایک تبصرہ ہے. تو اچھا یہ سوال کرنا بھی ایک بڑی ٹیکنیک ہے کہ ہم کیسے واضح, صاف, شارٹ, کلیئر, کلوز اینڈڈ کوسچن کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ہمیں بینیفٹ دے. تو اچھا اس پہ میرا خیال ہے کہ اصل میں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عموماً لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے یا اپنی والدہ سے اپنے جو گھر کے ایشوز ہوتے ہیں وہ شیئر کرتی ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ جو پرابلم ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ لڑکی اس وقت ہی باتیں کرنا شیئر کرتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آواز آ رہی ہے بہت زیادہ. کس کا مائک ہے؟ کس کا جی مائک کھلا ہوا ہے؟ اچھا جی خیر. تو اچھا یہ جو بات ہے وہ بنیادی طور پر تو ایشو یہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت جو میاں اور بیوی ہیں وہ آپس میں باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ آپس میں باتیں نہیں کریں گے کتھارسس نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا فن آنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بات کس وقت کرنی ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ خامد باہر سے تھکا رہا ہے اور آپ نے دروازہ کھولا اور آپ نے فوری طور پر بلاسٹ کر دیا کیونکہ آپ کے پاس بہت سا مواد آ چکا ہے گفتگو کرنے کا. تو یہ نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض کا شکوک اور شبہات کی بنیاد پر بھی آپ کو منہ بنا کر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ماحول کریٹ کریں کہ ہم بیٹھ کر اس میں بات کریں کہ ایک مرد دوسری جانب کیوں متوجہ ہوا. تو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کوئی پرابلم کریٹ ہوگا, کیونکہ یہ صبح و شام ہمارے سامنے کیسے آتے رہتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, کیونکہ انسان کے پاس جب بھی موقع ملے گا تو وہ بہتر جگہ پر جائے گا. تو آپ وہ بہتر جگہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے کیوں کریٹ نہیں کر سکے؟ وہاں پر کیوں پرابلم پیدا ہوا کہ مرد نے دوسرے کا دیکھنا شروع کر دیا, عورت نے دوسری جگہ دیکھنا شروع کر دیا. آپ اس کو مذہب کے دائرے سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک سماجی دائرے میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو ان چیزوں کا بہت گہرائی کے ساتھ پتہ چلے گا کہ کہیں بات کرنے کا پرابلم تھا, بات ٹھیک طریقے سے نہیں کی جا رہی تھی, اور کہیں پر یہ پرابلم بھی تھا کہ بات ٹھیک تھی, ٹھیک بات بھی ٹھیک کرنے طریقے سے کرنے کا ٹھیک وقت ہونا چاہیے. کہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کا نقطہ نظر ٹھیک ہے تو اور آپ کا موقف ٹھیک ہے اور آپ کی معلومات ٹھیک ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, آپ کو اپنی بات کرنے کے لیے پورا ماحول بنانا پڑے گا, اور اس ماحول کو بنانے کے لیے ٹریننگ حاصل کرنی پڑے گی کہ ہاں مجھے ٹھیک بات. آپ دیکھیں نا ٹیچرز باتیں ہی کرتے ہیں نا, بچوں کو سمجھاتے ہیں, لیکن ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں. شادی سے پہلے آپ کو تو ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں باقاعدہ اسکول بنے ہیں, وہاں پر کلاسیں دی جاتی ہیں کہ آپ نے نفسیاتی طور پر ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے. کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ سمر صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں اور فیس بک پر لکھ بھی ہوتے ہیں, اور کیا نام ہے امان رسول صاحب نے بھی اس کا اہتمام کیا. لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ چیزیں ساری ہو ہی نہیں رہی کہ سمجھایا جا سکے, بتایا جا سکے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ایشوز ہیں, جو کانفلکٹ ہے نا, اسے کیسے ریزالو کرنا ہے. تو ہمارے ہاں وہاں پر بھی نہیں ہے, گھر سے لے کر باہر تک کہیں پر بھی اس ایشو کو ریزالو کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا. اچھا یہ راشد میاں صاحب نے لکھا ہے کہ عام طور پر دینی پس منظر رکھنے والے لوگ کو آپ پر برہم دیکھا ہے, لیکن مجھے آپ کے بعد اتفاق ہے
بہت شکریہ راج صاحب، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم وہ غصہ بھی ہوں تو ان کا شکریہ ہے، تو آہستہ آہستہ ہم بھی سیکھیں گے، وہ بھی سیکھیں گے، تو باتیں آگے بڑھتی جائیں گی۔ اچھا، سید فرحان علی صاحب لکھتے ہیں جی سر، چلڈرن فیملی پلاننگ میں کون سی امپورٹنٹ فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے فیملی پلاننگ میں؟ اچھا، یہ جو بات ہے فیملی پلاننگ، عموماً اس کو گالی بنا دیا گیا ہمارے ہاں۔ مجھے بتائیں کہ اسلام سے بڑھ کر فیملی پلاننگ کے بارے میں اور کون سا مطلب ایک نظریہ بات کرتا ہے؟ ہمیں تو سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ فیملی پلاننگ جو ہے یعنی خاندان کی منصوبہ بندی کرنا، کہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کو قرآن دودھ کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نے کتنے عرصے تک بچے کو دودھ پلانا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ وراثت کے بارے میں، یہ خاندانی منصوبہ بندی ہے نا، آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ خاندانی منصوبہ بندی۔ تو آپ نے ایک لفظ کا ایک خاص اینگل اور خاص معنی دے کر آپ نے اس کو سارا اڑا کے رکھ دیا۔ اسلام سب سے بڑا داعی ہے فیملی پلاننگ کا، کہ آپ کی فیملی کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے اور اس پر سب زیادہ غور کرنا چاہیے، اور اتنی رسپانسبلٹی کا کام ہے، اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ ہی دیکھ لیں نا کہ جو دین آپ کے مطلب یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا تو یہ ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی تو یہ ہوگا، یتیم کی ساتھ مدد کرنے کا یہ ہوگا، ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے۔ یہ صفائی اور ستھرائی کا جو نظام ہے یہ لازمی ہے، کوئی فیملی بتاتی ہے نا آپ کو، تو یہ ساری چیزیں اس کا بڑی گہری طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ بچوں کا فیملی کے اندر جو فیکٹر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بچے پیدا کرتے، میں آپ کو بتاؤں کچھ دن پہلے ایک بڑی معروف شخصیت ہے، میں ان کے گھر میں گیا ہوا تھا، تو ان کی 3 بچے ہیں، تینوں بیٹے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ بات کہی کہ جو بڑا میرا بیٹا یہ ذرا چلا جائے تو باقی 2 ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں، بیٹوں کے سامنے یہ کہا۔ آپ یقین مانیں کہ بڑے بیٹے کو اس بچے کا نا جیسے چہرے سے نا رنگ اڑ نہیں جاتا میرے سامنے، اور مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے کہا شاہ نے کیوں کہا؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی مجھے تو آپ کے تینوں بیٹوں کی آنکھوں میں نا کیا شاندار چمک دکھائی دے رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا بڑا بیٹا ہے اس کے اندر ایک مختلف قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں جو شاید آپ کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہی، لیکن مجھے اس بچے میں دکھائی دے رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک دوسری طرح کی کلاس روم کی ضرورت ہے، اس کو ایک مختلف قسم کی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اور آپ اصل میں بدقسمتی سے ان کو وہ انوائرمنٹ دینے میں ناکام ہوئے ہیں۔ تو اچھا، جب میں باتیں کر رہا تھا نا، وہ بچے کا نہیں چہرے سے جو اڑتا ہوا رنگ تھا وہ واپس آنا شروع ہو گیا، تو وہ بچے چلے گئے، تو میں نے اسے کہا، میں کہا تم آپ انسان ہیں، بچے کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلا جائے تو باقی 2 ہوشیار ہیں، آپ نے بچوں کے درمیان لڑائی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ بچہ ساری زندگی یہ بات نہیں بھولے گا کہ میرے باپ نے مجھے بچپن میں بچوں کے سامنے ایک مہمان کے سامنے ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے۔ اگر آپ میں یہ فن نہیں ہے تو آپ بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں کہ یہ بھی اس کا پارٹ ہے کہ بہت اہم ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں، اور انتہائی سوری اصل میں بہت سی چیزیں مکس ہو رہی ہیں۔ تو اچھا، یہ اسامہ سعدی صاحب نے لکھا کہ ولادت اولاد کے متعلق اس سیشن کے ذیلی نکات منتظمین کا سوچا سمجھا طے شدہ نقطہ نظر ہے یا ثبوت ہوا کی؟ یہ بالکل جی ان کا نہیں ہے جی، یہ میرے اپنے انتشار فکر کا نتیجہ ہے، یہ ان کا نہیں ہے اس میں۔ اچھا، محمد احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں لیکن اسامہ صاحب اگر آپ اس میں کوئی ہمارے علم میں اضافہ فرمانا چاہیں تو بالکل میں حاضر ہوں، اور اگر آپ کا کوئی ایسا نقطہ نظر ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیلے میں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ میرا موبائل نمبر لے لیں تو ہم وہاں پر ہی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں جس طرح آپ فرمائیں گے۔ محمد احمد صاحب نے لکھا کہ سر اگر دونوں لائف پارٹنر میں سے ایک فریق 2-3 بچوں کے بعد مزید بچے چاہے اور دوسرا فریق نہ چاہے تو کیسے اس بات کو اختلاف تک نہ جانے دیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ شوہر کو حق دیا گیا ہے وہ جتنے چاہے کر سکتا ہے، بیوی کو ماننا ہی ہے۔ بالکل غلط بات ہے، یہ کوئی نہیں ہے، بچے خاوند تو بچے ہی پیدا کر رہے ہیں تو پھر اس بات کو کھسک جاتا ہے، اور ساری ذمہ داری ماں کے اوپر آتی ہے، راتوں کی نیندیں ماں کی خراب ہوتی ہیں۔ خاوند دیکھیں، آپ کے اگر 4 پیسے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے پیسے لگا دیے تو کام پورا ہو گیا، اور آپ نے بیکن ہاؤس میں بچے کو ڈال دیا تو تعلیم کا مسئلہ پورا ہو گیا، اور آپ نے ڈنڈے کے زور پر بچے کو مسجد میں ڈال دیا اور آپ سمجھیں کہ آپ نے مذہبی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ بچوں کو مطلب کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اگر پیدا کیے ہیں تو یہ قیامت کی صبح تک آپ کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے، آپ نے دیکھنا ہے بچوں۔ اسی لیے تو یہ کہا گیا نا کہ مطلب ہے کہ
یہ باقی رہنے والے اعمال میں سے ہیں. آپ نے اگر ان کی ٹھیک تربیت نہیں کی تو اگر آپ نے ٹھیک تربیت کی ہے اس کا اجر آپ کو آپ کی وفات کے بعد ملے گا, تو آپ کی بری تربیت کا گناہ بھی آپ کو اس کے بعد ملے گا, اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی لی کیوں تھی اگر آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے تھے. تو میرے نزدیک تو اس کا یہ ہے کہ بیوی کو مکمل رائٹ ہے کہ اگر وہ انکار کر دے کہ ہاں بچے مزید نہیں پیدا کرنے, تو خامد کو کوئی حق نہیں پہنچتا تو وہ یہ کرے. اس کو دھمکیاں نہیں لگانی چاہیے, اگر تم نہیں کرتی تو پھر میں تو 100 پوری کرنے نے, تو اس لیے میں دوسری عورت سے شادی کرنے جا رہا ہوں یا کچھ اور کرنے جا رہا ہوں. تو لیکن بات وہی ہے کہ کنونس کرنا, ایک دوسرے کو بٹھا کر بات سمجھانی کہ یہ مشکل ہو جائے گا, آپ کے لیے پرابلم ہوگا, تو چیزوں کو اچھا بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھے بچے کے لیے نا ہم بچے پیدا کرتے جاتے ہیں, بیٹے کے لیے مسلسل اولادیں جو ہیں وہ پیدا کرتے جا رہے ہیں. تو اس پر بھی سوسائٹی کے اندر خصوصاً علماء کرام جو ہیں اگر یہ ممبر و محراب پر اس بات کو بلند کریں اور یہ بات بیان فرمائیں تو مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی جو ہے وہ اس سے بھی آ سکتی ہے. مزید جی کوئی اور سوال؟ اچھا, ایک اختلاف مجھے اس بات پہ بھی ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ گروپ میں ماشاءاللہ کافی ہماری بہنیں بھی ہیں یہاں پہ, تو عموماً مطلب یہ ایشو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن صرف ہم مرد ہی بول رہے ہیں, خواتین کوئی نہیں بول رہی. اچھا نہیں, خواتین بھی بول رہی ہیں, اور پہلے جو 2-3 سوال ہیں وہ انہی کی طرف سے آئیں گے. اچھا صحیح. اچھا وہ نام پھر اچھا لکھیں, پتہ نہیں چلا. فیمیل سائڈ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. الحمدللہ ہماری جو فیمیل سائڈ ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے جی اس کلاس کی, اور جو گروپ کے اندر نوٹس جاتے ہیں وہ عام طور پہ انہی کی طرف سے شیئر کیے جاتے ہیں, تو جو پہلے نوٹس ہوتے ہیں. تو اور ماشاءاللہ اچھے ہیلدی سیشنز ہیں, بڑی ہیلدی ڈسکشنز ہیں. ابھی کل ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک تھا ہمارا, وہ میں نے ہی سیشن کنڈکٹ کیا تھا, وہ تھی بیڈ روم لائف, سکسیسفل بیڈ روم لائف. تو اس کی اچھی پازیٹیو پارٹیسپیشن تھی اور ہم نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا. تو فیمیل سائڈ اسپیشلی کوئی سوال کرنا چاہے, اگر کوئی سوال مزید نہیں ہے تو پھر ہم آج کا سیشن کلوز کرنے کی طرف جائیں گے. سبوق بھائی نے بہت مشکل حالت کے اندر ٹائم نکالا ہے اپنا, اور ان کا بڑا قیمتی وقت تھا. گو کہ ہمارے 2/3 جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ آج کا سیشن نہیں لے سکے, کیونکہ سیشن ختم ہم نے ایک دفعہ کر دیا تھا اور ہم نے دوبارہ جوائننگ کروائی ہے دوستوں کو. تو نیکسٹ سیشنز جو ہیں وہ ان میں سے ایک ہے اینگر مینجمنٹ ان میرڈ لائف, جو رضوان اللہ خان کریں گے. اور اس کے بعد جو سیشن ہے وہ ہے جو باڈی ایشوز یا ہیلتھ ایشوز ہیں, اس کے اندر یہ سب چیزیں کور ہو جائیں گی. بچے اگر شروع کے اندر پیدا کرنے ہیں یا روکنے ہیں, اس کے کیا طریقے ہیں, اگر سپرم بھی ایکٹیو نہیں اور کوئی بیزے میں بھی پرابلم ہے تو اس کے اندر کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, کنسیو نہیں کر رہے. یہ سب معروف گائنیکالوجسٹ جو ماشاءاللہ پوری دنیا ہی کے اندر کنسلٹیشن بھی دے رہی ہیں, ڈاکٹر زہرا ملک, اور خاصی معروف سوشل میڈیا بلاگر بھی ہیں, بلاگر بھی ہیں, وہ اس سیشن کو کنڈکٹ کریں گی. تو یہ 2 سیشن ہمارے اپ کمنگ ہیں, اور ضرور وہ دوست جو ابھی نہیں لے سکے آپ کے رابطے میں ہیں, آپ ان کو آگاہ فرمائیں تاکہ وہ اگلے سیشنز میں آ سکیں, اور نوٹس ان کے ضرور بنائیے اور وہ شیئر بھی کریں تاکہ جو دوست نہیں آئے وہ ان کو لے سکیں. یہ بہت ہیلدی انوائرمنٹ ہے. مکالمے اور ڈائیلاگ کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مناظرہ اور مباحثہ نہیں ہوتا, اس میں ایک بات کی جاتی ہے پھر اسے سمجھا جاتا ہے. ہم لوگ ان سب موضوعات کو دیکھ بھی رہے ہیں, ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی ظاہر ہے اگلے کورسز کے اندر کریں گے. کچھ نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں, اور جیسے جیسے ہم آخر کی طرف بڑھیں گے تو ہم آپ سے بھی ایک سروے کروائیں گے جس میں آپ لوگ بتا سکیں گے کہ مزید کون سے موضوعات شامل کیے جا سکتے ہیں, کون سے کم کیے جا سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور اس کی مزید ڈائمنشنز بھی کھلتی چلی جائیں گی. ہم اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو خیر پہنچا سکیں اور خیر پھیلا سکیں, اور معاشرے کے اندر گلاب جو ہیں وہ یعنی ان کی کلیاں چٹک بھی سکیں اور ہم ان کی خوشبو محسوس بھی کر سکیں. بہت شکریہ سبوق بھائی, بھابھی کے لیے بہت ساری دعائیں, بہت ساری رحمتیں, آسانیاں, برکتیں. تو شعیب صاحب, عامر صاحب تھینک یو ویری مچ. اور جتنے پارٹیسپینٹس ہیں
اور میں تھوڑا سا معذرت خواہ اس وجہ سے ہوں کہ پہلے شریک نہیں ہو پایا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پرابلم کی وجہ سے ذہنی طور پر میں زیادہ حاضر نہیں تھا. بڑی بے ربط سی گفتگو ہوئی، لیکن کیونکہ طے شدہ وقت تھا تو اس لیے انتہائی معذرت. جی بہت شکریہ شعیب صاحب، کائنڈلی سیشن کلوز کر دیں.